बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने आप सबको ट्विटर में कॉन्फिडेंस में लेते हुए आपका मैं लाइव आऊंगा, मैंने आपसे पूछा कि एक खातून आमना उस्मान मलिक रियाज साहब की जो फैमिली है उससे मुतालिक मैंने सोचा, खामोशी रखी। उन्होंने एक वीडियो मेरे बारे में निकाली। मैंने सोचा अब मेरी बस हो गई थी। मैं भी एक इंसान हूँ, शायद लोगों को ट्विटर पे मेरे लफ्जों से, मेरे इमोशन से आइडिया ना हो। शायद आमना को खुद भी ना पता हो उसने मेरे साथ क्या की है। शायद मलिक रियाज साहब को अपने बच्चों की फिक्र, उनको भी ना पता हो कि इनकी गलत बयानी से एक घरों में कितना नुकसान होता है। आमना, आपके दर्द को हम समझते हैं और समझना चाहते भी हैं, लेकिन अगर आप हमें गलत तरीके से या झूठ, उस दर्द में एक झूठ लाएंगी तो खुदारा आपके दर्द की गलत नीयत में फुकदान नजर आएगा। आमना, मैं बात कर रहा हूं आपकी उस वीडियो की, आमना उस्मान मलिक, आपकी उस वीडियो में जिसमें आपने मेरे पे घटिया किस्म के इल्जाम लगाए, आपने मेरे पे पर्सनल अटैक किए, आपने मुझे प्रोफेशनली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, आपने मेरी फैमिली बॉन्ड को, जो सबसे मेरा मियां बीवी का सीक्रेट बॉन्ड है, आपने उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। मैंने अपनी तरफ से अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल केस प्रोफेशनली एंगेज होकर लिया। मैं लेने लगा तो आपने मेरे पे प्रेशर डाला, ना लो। मैंने उन्हें क्योंकि जबान दे दी, मैंने आपको बताया था कि मैं ये केस अब विड्रॉ नहीं कर सकूंगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं, आप और मेरी, आपको मैं बड़े अरसे से जानता हूं, हमारे कॉमन फ्रेंड्स, सारा कुछ मौजूद है और आपकी मैं रिस्पेक्ट पर्सनली करता हूं। मैं प्रोफेशनली लेके चला। मैंने आज जिंदगी में पहली दफा आपका नाम लिया है और मैं आज जब आपका नाम ले रहा हूं इसलिए ले रहा हूं, आपने वीडियो में मेरे पे इल्जाम लगाए कि आपने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैं वो जो क्लाइंट है मेरी, उसके साथ मेरा कोई अफेयर है, मेरी गर्लफ्रेंड है। आपने मेरे पे पैसे खाने का इल्जाम लगाया। आपने मेरे कहा कि तुम हमें अप्रोच कर रहे हैं। अब आपने मजबूर किया है कि मैं आपको जवाब दूं पब्लिकली भी, और उसके बाद बताऊंगा और कहां जवाब दूंगा वीडियो के एंड में। आमना, आप कहती हो कि घर तोड़ा है, उज़्मा होम रेकर है। यार, अगर उज़्मा होम रेकर है तो आपको तो होम रेकर वाली तकलीफ समझनी चाहिए थी। तो मैंने तो आपका आज तक नाम भी नहीं लिया था। मैं थाने में बैठा, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जितना कम उसमें रोल दिया जाए, उज़्मा आपको जितनी कम सजा पहुंचाए वो ठीक है। मलिक रियाज की बेटियां जो आपकी चच्ची और वो हैं, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बड़े थे, उनका काम था आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करना। आपके इमोशंस को तो मैं अंडरस्टैंड कर रहा था, लेकिन आपने पकड़ के मेरे पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया। मेरी इतनी पुरानी शादी भी नहीं है कि आप पकड़ के मेरे कपड़े उछाल, मेरा इतना सीक्रेट बॉन्ड। आपको एक दफा ख्याल नहीं आया, आप जब मेरा घर तोड़ने पे अटैक है, आप होम रेकर बोलती हो उज़्मा को। होम रेकर आपसे बड़ा इस टाइम पाकिस्तान में है कौन? आपको तो, अगर आप जेन्युइनली तकलीफ क्यों तोड़ने की कोशिश की? मैंने तो प्रोफेशनली एक केस लिया, मैंने उनसे फीस चार्ज की, मैं तो उनसे प्रोफेशनली चला। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी रोजी रोटी है ये वकालत। मैं मजलूमों का केस लूंगा तो मैं अमीरों की सिर्फ केस लूं वकालत में? अगर कोई कह रही है कि मेरा मलिक रियाज का, उसका कोई केस लेने को तैयार नहीं है। अगर मैं मियां वाली से उठ के आया, खास ये केस लेने में नथिया गली होना था, आज मैं अपने कजन्स के साथ नथिया गली होता, लेकिन मुझे अल्लाह ने जरिया बनाया, किसी के थ्रू उनको बुलाया। और एक और बात मैं बताऊं, लोगों को मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। मैं आमना उज़्मा को पहली दफा, उज़्मा और उन बहनों को पहली दफा विद माई कोलीग्स, खतीजा सदीकी गवाह होंगी, वो सुन रही हैं तो वो भी गवाही दें कि क्या मैं पहली दफा उनकी मौजूदगी में नहीं मिला अपने दफ्तर, और जब मिला उसके 11 घंटे के अंदर अंदर क्या मैंने इनका पर्चा नहीं कटवाया मलिक रियाज पे? क्या आप लोगों ने मुझे डीआईजी और एसपी फुरकान बिलाल ने मेरे अरेस्ट वारंट निकाले किसके लिए? इन लड़कियों के लिए। मैं तो फीस लेके, मेरा तो काम एज ए वकील एक हद से ज्यादा मेरा तो काम ही नहीं। अगर मैं मजलूमों के लिए खड़ा हुआ हूं, अगर मैं खड़ा हूं, तो आमना, आपने क्यों मेरा घर तोड़ने की कोशिश की है? आप सबसे बड़ी होम रेकर हो, आप जो आप दोगी इसको मैं जाने नहीं दूंगा। मैं पहले प्रोफेशनली था, अब आपने एक और
पंडोरा जो खोलना था खोला है आपका, बस मैंने 2-3 दिन खामोशी रखी कि आप खुद अपोलोजाइज करो और विड्रॉ करो मेरा, क्योंकि आपका यंग करियर है, मुझे इसमें कोई शक नहीं, मुझे पता आपकी जवानी में जबरदस्ती शादी हुई थी और आप पे इंपोज किया गया ये मियां, मुझे सारी बातें पता है, लेकिन मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं एज अ फीमेल। मैं इस माशरे में जानता हूं फीमेल्स के साथ क्या होता है, मैं फीमेल्स का दर्द समझता हूं। मैंने खाली खतीजा सिद्दीकी के केसेस नहीं लड़े, मैंने रेप विक्टिम्स के लड़े, मैं चाइल्ड अब्यूज के, शायद मेरी उम्र में चाइल्ड अब्यूज के मेरे डबल उम्र वालों ने इतने केस नहीं किए जितने मैं आप लोगों का दर्द लेके चलता हूं। खाली 2 मीडिया में केसेस नहीं आते, मैं ह्यूमन राइट्स का लॉ फर्म चलाता हूं। मैं अगर खड़ा हूं, आप मुझे डिस्ट्रॉय मुझे नहीं कर रही थी, मैं जितने चाइल्ड अब्यूज के केसेस कर, आपने उन बच्चों का नुकसान किए, आप जितनी खवातीन का नुकसान कर, मैं मल्टी नेशनल्स को टक्कर दी हुई थी जिनका मैं जो मुझे अपने पैनल में ले लें और मैं लाखों कमा लूं, आपने उन लोगों का नुकसान किया। आप लोगों में इतनी बेशर्मी है, आप लोगों में इतनी, आप अमीर तरीन लोग हो, आप खरीदते हो, आप पहिए लगाते हो, आप चाइना कटिंग से मशहूर हो, आपने मलीर कराची में कब्रिस्तान पे आपने हाउसिंग सोसाइटी कब्रिस्तान में जो आपने बहाया हुआ खून उस पे आप कहते कि मलिक रियाज से मेरा पर्सनल है। यार मैंने जिंदगी में ना मेरी औकात में, आज भी रेंट के घर में रहता हूं एक पोर्शन में, मुझे घर नहीं चाहिए ना मेरी जरूरत है, अगर जिस दिन मेरे पैसे होंगे ले लूंगा, लेकिन मैंने कभी बहरिया टाउन में घर देने में इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं 2-3 दफा दोस्तों को मिलने के बाद मैं बहरिया टाउन घुसता भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है बहरिया टाउन कैसे बना है। और मैंने बहरिया टाउन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन की हुई है, वो नैब ने आपके अंकल जी पे जो इल्जाम लगाए कि कितने अरब खरब का पैसा खाया है मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, मैंने नहीं लगाया। अगर मैं मलीर उन इल्जामों के साथ जस्टिस एजाज अफजल रिटायर्ड ने एक रिपोर्ट लिखी है, उसमें उन्होंने पूरा बताया कि किस तरह आपने सिंध गवर्नमेंट के साथ आपके अंकल ने लिए ये बातें अपनी जगह। अगर मैं उन इल्जामों पे अपने मुल्क, अपनी सरजमीन, अपने कराची, अपने मलीर का साथ दे रहा हूं, तो आप इसको पर्सनल नहीं समझो। आपको भी अपना बाप गलत हो, सूरह हुजरा में लिखा हुआ है कि माँ बाप भी गलत हो तो खड़ा होना है। आपने मेरा घर तोड़ने की कोशिश रुके नहीं, यहां नहीं बस हुए, तो आज आपने वीडियो चला दी 8 मिनट के इंटरव्यू का 10 सेकंड चला दिया, जैसे मैं अपने वालिद के खिलाफ हो गया हूं, जैसे मैं अपने घर वालों के खिलाफ हो गया हूं। मैंने कह दिया जैसे कोई बिके, आपने पूरा ट्विस्ट किया। मैं जिस पूरा मीडिया आप लोगों ने खरीदा हुआ है, पूरा मीडिया आप लोगों की बात मान रहा है, एंकर्स बेबस हो गए, इतने जबरदस्त लोग फोन कर करके कह रहे हैं हम दुआएं कम से कम तुम्हें दे सकते हैं अगर हम अपना प्रोग्राम नहीं कर सकते। आप लोगों के पास इतना कुछ है, आपके पास इतना कुछ है, फिर क्यों नहीं पुलिस को कहते हमें क्यों नहीं अपना को कानून के हवाले करते, क्यों नहीं? आप पाकिस्तान का सबसे अच्छा महंगा वकील कर सकते हो, डर किस चीज का? क्योंकि आप कहते हो आप कानून से बालातर हो, आपका ये सरिया गर्दन से निकलेगा और अल्लाह की लाठी बेआवाज है, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अल्लाह ने आपको उनसे पकड़ाया जिनको आपने कॉल गर्ल का लकब दिया, अल्लाह ने आपको उनके हाथों से घुटनों पे बचाया। आपने मेरे वालिद से मेरा ताल्लुक खराब कराने की कोशिश की, आपने मेरे चचाओं से ताल्लुक खराब कराने की, आपने मेरे बाकी कजन, और मैं नाम नहीं लूंगा, सालों से ताल्लुक खत्म कराने की कोशिश आपने। यू आर अ हाउस रेकर, यू आर होम रेकर। आमना मुझे मेरे माँ बाप ने घर फिरांग के दरवाजे तोड़ के कमरों में घुस के गार्डों के साथ मुसल्ला बदले नहीं सिखाया, लेकिन मैं तुम्हें कानून के मुताबिक हिसाब बराबर करूंगा। मैं आज वुकला को कहता हूं, आज पंजाब बार काउंसिल ने मैं आपको कंडेम किया, मैं सारी वुकला बरादरी को कहता हूं, देखो आज इन्होंने मेरे पे तोहमत लगाई, तो इस तरह हर कोई अपने क्लाइंट के साथ, इस तरह तो कोई मर्द फीमेल का केस ही नहीं ले सकता, इस तरह तो सिर्फ फीमेल का लेगी और मेल का लेगा। क्योंकि आमना के बकौल जब आप फंस गए हो, गिल्टी हो, आप कह दो ये वकील अपने क्लाइंट के साथ मिला हुआ है। आपने मेरे पे इसलिए इल्जाम लगाया कि मैं उस्मा के केस से विड्रॉ हूं, और फिर कोई और वकील है जिसकी कीमत लगाने की आप कोशिश करो। मेरी कीमत नहीं लगेगी, मैं नहीं बिकूंगा, मेरा घर नहीं टूटेगा इंशाल्लाह, मेरे साथ मेरा अल्लाह है। और मुझे जो लोग कहते हैं गनमैन और बॉडीगार्ड रखो, नहीं जरूरत, याद रखना नहीं जरूरत हम इनसे क्यों डरें? ये मतलब
اس ایک حد ہوتی ہے, ایک حد ہوتی ہے. مطلب یہ تو ایسے یہ ہاں یہ کیا کہتے ہیں ملک ریاض صاحب کی انٹرویو, جرنلسٹ جج اور فوجی میں نے اپنی جیب میں رکھا ہے. بات سنو, تمہیں جج جنرل اب کیا سیلیبریٹیز بھی اٹھیں گے, اب وکیل بھی اٹھیں گے, اب تم اگر کوئی ہیرا منڈی سے وہ بھی تمہارے خلاف اٹھے گا. تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے. تم نے ویڈیو میں ایک جھوٹ نہیں, دو نہیں, اور جھوٹ پھیلا کے پھر پیسے دیے سوشل میڈیا کے پیجز کو اور ان کو بوسٹ میں لگا دیا. عظما کے پاس اگر پیسے نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بول کے میں مقابلہ کروں گا. عظما کے گھر کے بارے میں تم نے کہا وہ عثمان کا گھر ہے. سارے لوگ سنو, ری ٹویٹ کرو, ہیش ٹیگ رکھو آمنہ ہوم ریکر, آمنہ ہوم ریکر. بتاتا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں میں. اس نے آپ سب کو دھوکہ دیا. اس نے ایک نہیں دو نہیں ہر دفعہ جھوٹ بولے. اس نے کیا کہا, اس نے کہا عثمان کا گھر ہے. اس نے کیا کہا, عثمان کا گھر ہے. لوگوں سنو, اس نے کہا عثمان کا گھر ہے. یہ عثمان کی جنگ نہیں ہے, تمہاری اور میری اب جنگ ہے. اس نے کہا وہ ڈیفنس کا گھر کس کا ہے, عثمان ملک ریاض کی سالی کا جو بیٹا ہے اس کا گھر ہے, جس کو زبردستی ان کے گھر والے جوڑنا چاہ رہے ہیں. جو عثمان ملک اپنی بیگم کو دھوکہ دے رہا تھا, جو عثمان ملک چھپا ہوا ہے, اس عثمان ملک کو بھی ہم نے ایکسپوز کرنا ہے. آمنہ کے ساتھ اگر اس نے زیادتی کی, ہم آمنہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس حد تک, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آمنہ تم میرا گھر یا کسی کا گھر توڑو اور پتلی گلی سے نکل جاؤ. ایک اور بات تمہیں بتاتا ہوں, وہ گھر وہ میں آپ کو اگلی ٹویٹ اس کے بعد رکھتا, اگلی ٹویٹ میں وہ رینٹ ایگریمنٹ شیئر کروں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا وہ گھر کس کا ہے. وہ ایک لڑکا بابر اسلام آباد F6 کا رہائشی جس کا تعلق مردان سے, یہ گھر اس کا ہے. میں نے اس بندے سے بات کی, میں نے اسے پوچھا, وہ بندہ مکر تو ایسے رہا تھا, میرے پاس اس کی بھی ریکارڈنگ ہے, لیکن پوائنٹ کیا ہے, گھر کس کا ہے. اس نے آمنہ کے بول گھر کس کا ہے, عثمان کا. ڈاکیومنٹ پروف دینے لگا ہوں, گھر ہے بابر کا جس کا ملک ریاض سے کوئی رشتہ نہیں. یہ وہی بابر ہے جس نے عثمان ملک کو تقریباً 10-12 سال پہلے لاہور میں بازو توڑ کے مارا تھا اور ملک سے باہر بھاگا رہا تھا 2 سال. اب میں اتنے قصیدے کھول دوں, یہ میں پرسنل ایلیگیشنز لگاؤں گا ہی نہیں. اور یہ جو میں باتیں کروں پرسنل ایلیگیشنز نہیں ہیں. آپ کو میں آج حقیقت بتاؤں, میں آمنہ کی ایز اے فیمیل ابھی بھی عزت کرتا ہوں. آمنہ از نو لیس دین مائی سسٹر. آمنہ کی میں سسٹر کی طرح پبلک میں ڈیفینڈ کروں گا. کل کو آمنہ کے ساتھ کچھ ہوگا میں اس کو کروں گا. اب تیسری چیز پہ آ جاؤ. آمنہ کہتی میں نے اپروچ کیا اس کو, میں نے پیسے مانگے. آمنہ اب آپ نے منہ کھلوایا ہے تو پورا کھلے گا. آمنہ کے والد نانا میرے چچا کے بیسٹ فرینڈ ہیں. میرے چچا کے تھرو یہ کہتے تھے آمنہ کا نام نکلواؤ کیس سے. یہ لوگ جب میں اندر پرچہ کٹوا رہا تھا تھانے کے باہر, آمنہ کے والد آمنہ کے نانا میرے سے ملنا چاہتے تھے. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, ابھی بھی کرتا ہوں, لیکن میں پروفیشنلی انگیج تھا. میں اپنے آپ کو پروفیشنلی کمپرومائز نہیں کروں گا. میں جب کسی کا وکالت نامہ سائن کرتا ہوں, میں اپنے والد کے کہنے, اماں کے کہنے, کسی کہنے پہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اٹس ایک وعدہ ہے, قسم ہے, میں قسمیں نہیں توڑ سکتا ادھر بیٹھ کے. اور آپ کے انہوں نے مجھے منتیں کی ملو, مجھے شرم آئی. میرے دوستوں نے کہا, میرے پاس اتنی مس کالیں پڑی میں آپ کے سگے بھائی کی, آپ کے ان ساروں کی. میرا منہ میں اگر اس کی ڈیتھ میں گیا, میں نہیں جانا چاہتا. میں بہت کچھ کھول سکتا ہوں, لیکن میں ادھر رک رہا ہوں. اس بات پہ میرے پہ نہ الزام لگانا. مجھے بلینک چیک کی آفر کی میرے بیسٹ فرینڈ کے تھرو آپ نے, میں چپ ہوں. میرے دوست آ جائیں گے گواہی دینا اگر میں نے انہیں پش کیا. آپ کو میں کہہ رہا ہوں پاکستانی میڈیا بھی چپ ہو. آپ پنجاب پولیس کو بھی پریشرائز کریں. وہ آپ لوگ سارے اس ٹائم بحریہ ٹاؤن کے محل میں چھپے ہوئے, مجھے ساری لوکیشنز پتہ ہے. لیکن بات سنو, آپ کو میں ایک بات بتا دوں, پولیس بھی آپ کو ریسٹ نہ کرے. میں منڈے کو عدالت جاؤں گا, میں منڈے کو اپنا کیس فائل کروں گا, اور میں اس ویڈیو کے بعد آپ کو اپنا لیگل نوٹس بھی سرو کروں گا. میں آپ کے خلاف کیس فائل کروں گا. آمنہ آپ عظما کو تو, عظما کے تو چلو ماں باپ نہیں ہے, اس کے لیفٹ رائٹ اس کو شاید کوئی سپورٹ نہ ہو, وہ وکیل نہیں ہے, اس کے گھر میں اس کے گھر کوئی ٹائکون بزنس مین نہیں ہے. آپ نے اس کی ریپوٹیشن خراب کی, سارا کچھ. لیکن حسان نیازی نہ بکنے والا ہے نہ جھکنے والا ہے. سارے لوگ سنو, آمنہ ہوم ریکر, آمنہ ہوم ریکر. اپنے دماغ اس کو پتہ ہونا چاہیے, یہ ہوم ریکر ہے. یہ عورت
عورت ہونے کے نام پہ عورتوں کا کیس کمزور نہیں کر سکتی. اور بات سنو ہاں یاد رکھنا کہ میں دو چیزیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اس نے پورا کیس عظما پہ جھوٹا پہلے کہتے ہیرا منڈی سے, آپ عظما گارڈن ٹاؤن کی باٹر پائے, وہ گارڈن ٹاؤن میں بڑی, وہ اپنے عظما کو کٹورے میں سونے کے چمچ نہیں ملے تھے. عظما کی پرسنل لائف میرا آپ کا ذمہ نہیں ہے. عظما پہ زنا کا الزام لگوانے جو بہتان کریں, بہتان کی زنا سے بھی بڑی سزا ہے. یہ جو تم الزام لگا رہے ہو سارے یہ آمنہ کے پریشر میں, غور سے سنو, یہ لوگوں میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں, خدارہ پاک میڈیا ابھی مجھے اگر سارا میڈیا مجھے دکھا دے گا کہ میں ملک ریاض کے ہاتھوں بک گیا ہوں, آپ سب نے مان لینا ہے. لیکن خدارہ آپ ایک دفعہ پلیز بیگ کرتا ہوں, آج جو سن رہے ہیں بیگ کرتا ہوں کہ خدارہ نہ مانا کرو. میں آپ کو بیگ کرتا ہوں, انہوں نے میرے کیس میں پی آئی سی میں بھی مجھے آج تک بھولتا نہیں ہے, پورے میڈیا نے چلایا کہ اس نے گاڑی چلائی. میں آج تک منتیں کرتا ہوں پی آئی سی کی رپورٹ عدالت جمع کرو. میں آج تک منتیں کرتا ہوں کہ دکھاؤ وہ ویڈیو دکھاؤ جس میں بندہ گاڑی چلا رہے. اس ایس ایس پی اس آئی جی کے بعد وہ ویڈیو پڑی ہے. میں ان کو کیا تھا کہ وہ ویڈیو دو تاکہ لوگوں کو کیونکہ میڈیا سارا اس بندے نے کنٹرول کیا ہے, اور پی آئی سی میں بھی اس بندے نے میڈیا کو مینج کیا سارا, میرے خلاف سب نے انہوں نے مینج کیا. مجھے اس لیے مینج کیا کیونکہ سپریم کورٹ میں نے بیریا ٹاؤن کراچی کے کو جو سپریم کورٹ نے اس ملک ریاض کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ انسٹالمنٹس میں جمع کرے اور بچ کے نکل جائے, میں نے فیصلہ کیا وہ کرمنل آفینس ہے, نیب کا کیس ہے, جیل کیوں نہیں جا رہا یہ بندہ. میرا وہ ایپلیکیشن آج بھی سپریم کورٹ میں. میں چیف جسٹس, آپ ایماندار آدمی ہیں, میری ہوپس آپ سے, آئی ریکویسٹ یو, میری وہ ایپلیکیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. میں ایک اور ڈالوں گا ملک ریاض صاحب پہ 184(3) کے انڈر کہ ملک ریاض پہ جو نیب کی انکوائری رپورٹ ہے, جسٹس اعجاز احسن نے جو فیکٹس نکالے تھے کہ کس طرح سندھ حکومت نے اس کو سستے میں لینڈ دیا, کس طرح ملیر کے لوگوں سے زبردستی لینڈ چھینا گیا, اس ایپلیکیشن کو انٹرٹین کیا جائے. لیکن میں یہ بتا دوں میں نہ جھکوں گا نہ بکوں گا. میری عزت رول دو آپ نے جتنی رونی ہے. عزت, ذلت, رزق, موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. آپ کو آمنہ بتا دوں, میں لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ میں یہ کیس چلاؤں گا. اب خالی آپ کا ایک عظما کا کیس تھا, اب ایک اور ہوگا. آئی ریکویسٹ یو پیپل, بات سنو. آپ نے اس دن ٹرینڈ ہوئے زنا کو ٹرینڈ چلایا گیا. یہ بندے نے سارے چھوٹے چھوٹے گروپس پے کر کے خرید لیے ہیں. اس نے پیجز خریدے. میں جس کو فون کرتا ہوں وہ میری ویڈیو 10 منٹ آپ سمجھو. یہ بندہ اس ٹائم میری یہ میں جو ٹویٹ کرتا ہوں کبھی پی آئی سی والا لکھ دیتا کبھی کچھ, اور میں آپ سب کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ خوف کے بغیر عظما کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. آپ خوف کے, اور یہ سنو, آپ جب کسی کا ساتھ دو بے لوس دو اور اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے دو. ایک اور چیز میں بتاتا ہوں, میں ان اینکرز کا شکریہ, میں ہم نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ایک چینل ہے جس نے کل 10 سے 11 پروگرام کیا عظما پہ. میں عورت مارچ وغیرہ جن کو میں کرٹیسائز کرتا تھا, آئی تھینک یو فار سٹینڈنگ فار عظما, اور آپ نے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہوئے. جو لوگ اس ٹائم فتوے جاری کریں عظما پہ, ان کو ریلائز ہونا چاہیے اوپر اللہ ہے. اللہ نے ہم سب کے گھر میں, میرے پہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے, میری پرسنل لائف پہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے. لیکن اگر ہم پردے اچھالیں گے, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. آج ملک ریاض کی فیملی پنجاب پولیس سے ڈر رہی ہے پہلی دفعہ, اور پنجاب پولیس خیر ان سے بھی ڈر رہی ہے. لیکن آپ میں چاہتا ہوں کہ اینڈ میں میرے اندر بہت کچھ بھرا ہوا ہے, میں ابھی بھی کنٹرول کر رہا ہوں, میں ابھی بھی ریلیکس کروں. میں نے زندگی میں پی آئی سی سے ایک لیسن سیکھا تھا, ہم نے زندگی میں کسی کو پرسنل اٹیکس نہیں کرنے, گالیاں نہیں دینی, پرسنل نہیں ہونا. ہم نے ہر کسی کا موقف ڈھونڈنا ہے. ریسرچ کرو, پوچھو عظما کی حالت آج کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کے باوجود بھی وہ آپ لوگوں کی وجہ سے کھڑی ہے. اس کو ہر قسم کی آفر آ چکی ہے. وہ اگر کھڑی ہے میرے پریشر میں نہیں, وہ میرے کلائنٹ ہے, وہ جب چاہے بیک آؤٹ کرے, میرے وہ آنسریبل ہے ہی نہیں. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ریلائز کرنا ہے کہ یہ لوگ کھڑے, آپ لوگ ساتھ دو گے کھڑے ہیں. عظما
آج سارا دن پریشانی میں گزارا اس نے, اس کو بھائی کے تھرو پریشر ڈالا ہے, ڈفرنٹ طرح پریشر ڈالا ہے, میرے جتنے قریب لوگ ہیں ان ساروں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے. لیکن میں اکیلا بھی رہا. میرا دوستوں آپ سے وعدہ ہے, یہ ویڈیو ریکارڈ پہ آ گئی ہے, حسان نیازی نہ بکے گا نہ جھکے گا, چاہے پوری دنیا ایک ہو جائے. اور میں آپ سے میں پرومس, میری اگلی ٹویٹ میں وہ رینٹ ایگریمنٹ شیئر کر رہا ہوں جہاں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رینٹ والا گھر عثمان ملک کا نہیں ہے. اینی پوائنٹ لیفٹ, میرے یہ بیٹھے ہوئے, سوری بہت بڑا گناہ ہوا ہے. میں نے کوٹ کیا تھا سورہ حجرہ, وہ سورہ نساء تھی. آئی کریکٹ مائی سیلف. اللہ مجھے اس کیونکہ ہے تو کم نالج والے اللہ. اور آئند میں یہ بھی کہوں گا, آج کے دن مجھے مولانا طارق جمیل بہت یاد آ رہے ہیں. انہوں نے جو کہا تھا میڈیا کے بارے میں وہ سچ کہا تھا. مولانا صاحب میں معافی مانگتا ہوں کہ آپ کو میڈیا سے اس دن معافی مانگنی پڑی تھی. مولانا صاحب اللہ کرے. اور مولانا صاحب آج جو میں نے کیس لیا اس میں ایک آپ کا قصور ہے. میں نے آپ کا ایک لیکچر سنا تھا جس میں آپ نے کہا تھا عورت کا کردار جیسا بھی ہو اس سے نفرت نہ کرنا. اور میں جب آیا تھا میں نے کردار کو کوشچن میں رکھ کے نہیں آیا تھا. حالانکہ مجھے راستے میں لاہور میاں والی سے اسلام آباد اور لاہور 9 گھنٹے کے سفر میں ہر قسم کا میسج آیا. مجھے کہا لڑکیاں ایسی ہیں, لڑکیاں ویسی. لیکن میں نے مولانا طارق جمیل کا وہ لیکچر شاید مجھے دل پہ آج بھی بیٹھا ہوا ہے, ان کے آنسو شاید نکلے تھے, اس لیے مجھے تھا. انہوں نے مجھے بتایا تھا کس طرح ایک بھٹکی ہوئی عورت ایک رائے راست پہ آئی تھی, اس کا قصہ تھا. مجھے ریلائز ہوا عورت یا آدمی یا میرا کردار جیسا ہو, اگر آپ نے کسی بندے کو ہم نے محبت کرنی ہے, اجتنا. عظما لٹرلی فیلز کہ وہ آپ اور اس میں فرق ہے, اس کو نہیں پتا وہ آپ میں سے. اور اب اس کو ریلائز ہو رہا ہے دن بہ دن جس طرح آپ لوگ اسے پیار محبت دیتے ہو ان باکس کے تھرو, اور ابھی بھی گھٹیا گالیاں بھی آتی ہیں آپ کے, اس کو ریلائز ہو رہا ہے نہیں. پہلے دن جب وہ ملی تھی مجھے کہتی تھی میں نے ملک چھوڑنا ہے. آج جب وہ مجھے ملی ہے تھوڑا بہتر ہے کہ یار ہاں ٹھیک ہے. لیکن آج میں سے پھر پوچھ رہی کیا ملک ریاض کی بیٹیاں پاکستان سے چلی گئی ہیں, تو میں نے اس کو کہا نہیں میری انفارمیشن کے مطابق وہ پاکستان ہے کیونکہ ایئر اسپیس بلاکڈ ہے. لیکن سلوٹ ہے آئی جی پنجاب کو جو آج صبح میں ایس ایس پی آفس گیا, لیٹ تھوڑا پہنچا صحیح ہے, لیکن ایس ایس پی صاحب آپ کا آفس ٹائم ہوتا ہے 9 سے 6, آپ 15 منٹ کے لیے آفس نہیں آتے. آپ صبح 12-1 بجے آفس سے اگر چلے جاؤ گے تو کیا ہوگا. آپ نے مجھے پکڑ کے جو سب سے لوور ٹیئر آف ایس پی انویسٹیگیشن علی بن طارق کو بھی اپروچ کیا, انہوں نے اپنے نیچے والے کو کیا, اینڈ میں پکڑ کے جو سب سے لوور سب جس کی چنی نہیں ملک ریاض کیس میں آپ نے مجھے اس کے حوالے کر دیا. لیکن گڈ نیوز ہے آج کیا کہتے ہیں عثمانی اور ہما کی سٹیٹمنٹس تھانے میں ریکارڈ ہو گئی ہیں, کیا کہتے ہیں, اور یہ اس کا مطلب. اور اب پولیس ابھی بھی 506 بی نہیں لگا رہی. 506 بی کیا ہوتا, 2 دفعہ پولیس نے جو نہیں لگائی نہیں, یہ غور سے سنو میری بات, 506 لگائی ہوئی. 506 بی میں اور 506 میں کیا فرق ہے, ایک میں 2 سال کی سزا ہے, ایک میں 10 سال کی سزا ہے. ایک میں ہوتا ہے تھریٹ, ایک میں ہوتا ہے جیسے یہ رحمان صاحب ہیں, رحمان صاحب کو میں کہوں رحمان صاحب آپ کو میں قتل کر دوں گا اور میرے ہاتھ میں بندوق نہیں, 506 لگتی 2 سال کی قید والا. اگر ابھی میں بندوق کھڑی کمرے میں بندوق ہے میرے بندے کے پاس یا میرے پاس, اور میں کہوں رحمان صاحب یا سعد صاحب یا عبد الرحیم صاحب کہ میں آپ کو قتل کر دوں اور بندوق ہے, پھر لگتی 506 بھی. آپ سب نے دیکھا ہے کہ گھر میں AK-47 اور پسٹلز کے ساتھ عظما کو صوفے پہ لٹا کے ماری جا رہے ہیں. انہوں نے لڑکی کو اتنے گارڈ لا کے لٹا کے مارے, اور اس کے بعد ہی 506 لگائی. آئی جی پنجاب 506. تمہاری اپنی بیٹی ہوتی تم 506 لگاتے, تم 780 لگاتے, ٹیررسٹ ایکٹ لگاتے. اور پھر ویڈیو میں کہہ رہی کپڑے کھینچو, گارڈوں کو اتارو, بیڈ روم میں گھس گئے اس کے. پھر سیکشول ہراسمنٹ کی ایک دفعہ نہیں لگائی. آئی وانٹ آل دا وومن آف پاکستان لسننگ, پلیز آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ عظما کے ساتھ. میں قسم سے اگر مجھے کہتے ہو میں عظما کے کیس سے آج ہٹ جاؤں, لیکن شرط یہ ہونی چاہیے آپ سارے آگے آ جاؤ, میں پیچھے چلا جاتا ہوں. میں نے ملٹیپل لائرز کو کہا ہے کہ پلیز یہ کیس لو, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں اسی طرح سپورٹ کروں گا. لیکن یہ نہ سمجھنا حسان کو لائم لائٹ چاہیے. حسان نے بے تحاشا کیسز کے لائم لائٹ نہیں, حسان کو لائم لائٹ نہیں چاہیے. حسان کو لائم لائٹ پہ لعنت, فیم پہ لعنت. ہم بے عزت یاد ہے نا اللہ نے دینی. اللہ نے جب مجھے مشکل میں ڈالا, خوفناک ڈالا, میں نے مشکلیں بھی دیکھی, میں نے جیل سب کچھ دیکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں
ہمارے میں سے اللہ میں عاجز رکھے. میرے لیے بھی دعا کرو کہ مجھے اللہ کریج دے, میں ملک ریاض کے آگے نہ جھکوں نہ اس کی فیملی کے آگے. اور عظما, ایک میری جنگ, ایک عظما کی جنگ. عظما کی جنگ کس کی ہے؟ عظما کی جنگ ہے جنگ غنڈہ گردی کے خلاف. کس کے خلاف؟ غنڈہ. یہ گارڈ کلچر, گارڈ کلچر اس دن ہم نے دوبارہ دیکھا بڑے عرصے بعد. مشرف دور اور پرویز الہی دور, اس زمانے میں یاد ہے ڈالے گارڈ سارا, ہم نے گارڈ کلچر دوبارہ دیکھا ہے. اس گارڈ کلچر کو لوگوں کنڈیم کرو. یہ ڈالوں پہ بندوقیں لے کے ہمیں یار ہمیں کیا ہے, ہمیں نہیں ضرورت پڑتی. ہم سے کیا نہیں لوگ پیسے نکلوا سکتے, رہنے ہمارے بھی والدین کو کہہ سکتے کہ ہم نے پکڑ لیا بچہ لے جاؤ. 100 طرح ہمیں نہیں گولی پڑ سکتی. میں نے صلاح الدین کا کیس میں دھمکیاں برداشت کی, میں نے چائلڈ ابیوز کے کیسز میں دھمکیاں برداشت کی, میں نے ایک ریپ کیس کیا اس میں صومالیین انوالو تھے, میں نے اس میں دھمکیاں برداشت کی. دھمکیاں میں نے پنڈی میں ہمارے وہ منسٹر ہے فیاض الحسن چوہان, وہ اس کے بیکٹ ہے زنگی بنگی خان, پنڈی کے افغانی مہاجر ہیں جن سے مطلب وہ پنڈی کی پولیس ڈرتی ہے. میں نے ان سے ان کا مقابلہ کیا ہے. ان کے وہ افغانستان میں بھی بدماش ہیں, ادھر بھی ان کے AK-47 وہ منسٹر اپنی منسٹر چھوٹی گاڑی میں پھرتے ہیں, وہ منسٹر کی گاڑی میں پھرتے ہیں. میرے پاس ویڈیوز ہیں ان ساری چیزوں کی, میرے پاس اتنا کچھ ہے. مجھے صرف آپ لوگوں کا سپورٹ ملے, میں بہت کچھ کروں, مجھے بہت کچھ کروں. مجھے آپ لوگ, میں نے بہت لمبی بات کر لی, میں اس کو اینڈ کر دوں, باتیں بہت ہیں, لیکن یاد رکھنا اس گارڈ کلچر کے خلاف اور ان ہوم ریکرز, دوبارہ لاسٹلی آمنہ ہوم ریکر, پلیز. میرا اس نے گھر تباہ کرنے کی کوشش کی ہے, مجھے میرے رشتہ داروں کے خلاف کرنے کی کوشش کی. آمنہ ہوم ریکر, یہ ہیش ٹیگ ملک ریاض اپنی کی سوشل میڈیا ٹیم جو جاوید چودھری صاحب اور ان کا بیٹا چلاتے ہیں, ہر کسی کو فون کرتے ہیں, ان کی بھی ریکارڈنگ ہے کس طرح یہ پیسے آفر کر دیتے, کس کس فورم پہ, میرے پاس سارے ثبوت ہیں. انہوں نے یہ جاوید چودھری جو نہیں ہے جو کہانی سے, ان کا میرا خیال ہے غالباً بیٹا ملک ریاض کا وہ کرتے ہیں ہینڈل سوشل میڈیا. آپ جو مرضی کر لیں, جو مرضی کر لیں, I will fight you alone. عظما بھی بک گئی, سارے بک گئے, میرے یہ ساتھی دوست جو اتنا پیار بھیجیں یہ بھی بک گئے. میں اس لیے کھڑا ہوں گا, میں ان لوگوں کے لیے نہیں ہوں. میں نے right now this is jihad. شکریہ بہت بہت, اور I would request kindly retweet as much as you can.